डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर बनाई जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के उर्दू के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये गेस्ट पेपर मैंने रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक बनाया है। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको जहां जहां जो भी परेशानी है वो तमाम की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप अपने इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो आए अब बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो 9th क्लास उर्दू का जो पेपर होता है वो टोटल 75 नंबर्स का होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्सा अलिफ, जो कि लाजमी होता है और जिसमें हमारे पास आएंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात। ठीक है, यानी कि एमसीक्यूज, और ये हमारे पास टोटल 15 नंबर के होते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 15 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, नोट, इस हिस्से में 15 जुज़वी सवालात हैं, यानी कि आपको टोटल 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। और सवाल नंबर 1 हमारे पास क्या है, मुंदरजा झेल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए और आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करनी है। देखें, सबसे पहले तो आपने जो एमसीक्यूज की तैयारी करनी है वो आपने करनी है कि आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं आपने उनसे सबसे पहले तैयारी करनी है। वो वाले एमसीक्यूज तो आपको पूरे के पूरे आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेकंड चीज जिससे आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है वो आपके पास है 10 ईयर। ठीक है, आपने 10 ईयर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन से एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं और आपने उनको याद रखना है। ठीक है, और वैसे भी अक्सर 10 ईयर के जो एमसीक्यूज है वही रिपीट होते जाते हैं, तो आपने 10 ईयर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 10 ईयर के एमसीक्यूज की लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपके बुक के स्टार्टिंग में जो फहरिस्त दी गई है जहां पे आपके सबक के नाम और मुसन्निफीन के नाम होते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज ऐसे आए हुए होते हैं जिसमें पूछा गया होता है आपकी बुक में ये जो सबक है इसके मुसन्निफ का क्या नाम है, या फिर यूं पूछ सकते हैं जैसे सर सैयद अहमद खान है और उनका आपकी बुक के अंदर कौन सा सबक दिया गया है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने सबक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम सबक को नहीं पढ़े डायरेक्ट उसके एमसीक्यूज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सबक को भी लाजमी पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जब पेपर होने वाले होते हैं तो मुख्तलिफ सेंटर्स के जो है टारगेट पेपर वगैरह या फिर गेस्ट पेपर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसमें एमसीक्यूज दिए जाते हैं, वो कुछ ज्यादा तो नहीं होते, बहुत ज्यादा कम ही होते हैं, तो आपने उनकी भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने इम्तिहान के अंदर पूरे के पूरे 15 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्सा बे की तरफ। तो हिस्सा बे जो है वो आपके पास आएगा मुख्तसर सवालात के जवाबात। ठीक है, आपने मुख्तसर सवालात के जवाब देने हैं और ये आपके पास टोटल 6 हैं। ठीक है, ये हैं कितने नंबर के, ये टोटल आपके पास 30 नंबर का है हिस्सा बे। ठीक है, टोटल 30 नंबर के इसमें आपके पास सवालात ऐड होंगे, टोटल 6 सवाल हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना मैं पेपर पैटर्न को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्लास 9 के उर्दू के पेपर पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न का जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक पेपर पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें। इसके अलावा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि 9 क्लास की जो उर्दू है ना उसके अंदर पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अक्सर बच्चों को समझने में मसला होता है, तो आप पहले पेपर पैटर्न की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिस्सा बी के अंदर हमारे पास टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है जो कि सवाल नंबर 2 है। ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यूज वाला है वो सवाल नंबर 1 है और ये हमारे पास सवाल नंबर 2 है। ठीक है, मुंदरजा झेल सवालात में से किसी दो के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। आपको टोटल 5 सवाल दिए जाएंगे जिसके अंदर से आपने किसी 2 सवालात के मुख्तसर से जवाबात तहरीर करने हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो होगा वो आपके पास 3 नंबर का होगा, यानी कि 2 सवाल आपके पास 6 नंबर के हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सवालात की तैयारी कहाँ से करनी है। तो आपने सवाल जवाब की तैयारी के लिए पूरी बुक के सवालात को रट्टा लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن چیپٹرز کی تیاری کرنی ہے. انہی چیپٹر میں سے سوال جواب آئیں گے اور آپ آرام سے اٹینڈ کر لیں گے. اچھا، تو آپ کے پاس جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ کے پاس جو پہلا چیپٹر ہے. دوسرا آپ کے پاس ہے نظریہ پاکستان. تیسرا آپ کے پاس ہے قومی ہمدردی، جبکہ جو چوتھا آپ کے پاس ہے وہ ہے کچھ ورق تاریخ سے. تو اگر آپ ان چاروں چیپٹر کے سوال جواب کی بہت اچھے سے تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو سوالات ہیں وہ آرام سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو اور کسی چیپٹر کے سوالات کو یا 10 وغیرہ کے سوالات کی تیاری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ان 4 چیپٹر کے سوال جواب کی تیاری کر لیں. اچھا، ان چیپٹر میں بھی کوئی بہت زیادہ سوالات نہیں ہیں، کوئی حد 4 سے 5 سوال ہی ہیں بس. ٹھیک ہے، تو آپ اگر ان کے سوال جواب کی تیاری کر لیں گے تو آپ کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ آرام سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر 3. تو سوال نمبر جو 3 آپ کے پاس ہے وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے. اب آپ کو کوئی 2 عدد سبق دیے جائیں گے جس میں آپ نے ان کا یا تو خلاصہ لکھنا ہے یا مرکزی خیال لکھنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہیں گے. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے. آپ نے سبق کا کیا لکھنا ہے، اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سبق کا خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کو 2 سبق دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ مرکزی خیال نہیں لکھیے گا، سبق کا خلاصہ لکھیے گا. اچھا، اب یہ جو خلاصہ آپ کے پاس ہوگا یہ ٹوٹل 5 نمبر کا ہوگا. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن سبق کی تیاری کرنی تاکہ آپ کا جو خلاصہ ہے وہ آرام سے ہو جائے. تو پہلا آپ کے پاس ہے سیانہ بادشاہ، دوسرا آپ کے پاس ہے امید کی خوشی، تیسرا آپ کے پاس ہے رشتہ ناتا، چوتھا ہے نامدی و مالی، بوڑھی کاکی اور شہید. یہ کچھ چیپٹر آپ کے پاس ہیں جن کے آپ نے خلاصے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو خلاصے کا پورشن ہے وہ بھی آرام سے ہو جائے گا. اچھا، اگر آپ کو یہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں تو آپ جو شروع کے آپ کے پاس یہ 4 سبق ہیں آپ انہی کے خلاصے یاد کر لیں تب بھی ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، یہ میں نے پھر بھی آپ کو ایکسٹرا بتا دیے 2 عدد. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شروع کے جو 4 چیپٹر ہیں انہی کے خلاصوں کی بہت اچھے سے تیاری کر لیں گے تو آپ کا یہ جو خلاصے والا سوال ہے یہ بھی آرام سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو خلاصہ لکھنا ہے یہ مصنف کے حوالے کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ جو مصنف کا حوالہ لکھیں گے تو کم سے کم اس کی جو لینتھ ہے وہ آپ کی 3 سے 4 لائنوں کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر میں خلاصے کی بات کروں تو خلاصہ کم سے کم آپ کا 1.5 یعنی کہ 1.5 پیج تک کا ہونا چاہیے. خلاصہ ویسے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے چیپٹر کے اوپر کہ چیپٹر کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہے. تو آپ کم سے کم جو خلاصہ ہے وہ 1.5 سے 2 پیجز کا لکھیں گے، اس سے زیادہ مت لکھیے گا. ٹھیک ہے، اگر زیادہ بڑا چیپٹر ہے تو 2، اگر چھوٹا ہے تو 1.5 پیج کا لکھیے گا بس. اس سے زیادہ بڑا خلاصہ آپ لوگ مت لکھیے گا، ویسے بھی یہ 5 نمبر کا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو چوتھا سوال ہے وہ آپ کے پاس ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے. اوپر والے کے اندر آپ کو سبق دیا گیا ہے، اس میں آپ کو نظمیں دی جائیں گی. آپ کو کوئی 2 عدد نظمیں دی جائیں گی جن کا آپ نے خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنا ہے. تو اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں تو آپ نظم کا خلاصہ نہیں لکھیں گے، آپ نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے. نظم کا آپ کیا لکھیں گے؟ نظم کا آپ مرکزی خیال لکھیں گے، جبکہ جو سبق ہے اس کا آپ خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ شاعر کا حوالہ دینا ہے جو کہ آپ کا 3 سے 4 لائنوں کا ہونا چاہیے. اب آپ کے لیے نظمیں امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا جو سلیبس ہے اب وہ ریڈیوس ہو چکا ہے. تو میں نے یہ جو ٹارگٹ پیپر بنایا ہے یہ ریڈیوس سلیبس کے مطابق ہی بنایا ہے. ان میں ان سبق کو نہیں ڈالا ہے جو ریڈیوس ہو چکے، ان میں صرف امپورٹنٹ سبق کو ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب آپ کے پاس جو نظمیں ہیں تو پہلی آپ کے پاس ہے ہم، دوسرا آپ کے پاس ہے نعت. تو آپ ان 2 نظموں کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ اگر آپ ان نظموں کا مرکزی خیال یاد کر لیں گے تو پیپر میں یہی آئے گا اور آپ آرام سے لکھ کر آئیں گے اور آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے. اور یہ سوال بھی جو ہے وہ آپ کے پاس 5 نمبر کا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو مرکزی خیال لکھیں گے آپ کے پاس اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. تو جو مرکزی خیال ہے وہ کم سے کم آپ کا آدھے پیج کا ہونا چاہیے یا آدھے پیج سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے بس. اس سے زیادہ مرکزی خیال بڑا آپ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، آدھا پیج لکھیں گے یا پھر آدھے پیج سے بس کوئی 1 سے 2 لائنیں اضافی بس. اس سے بڑا آپ مرکزی خیال بالکل بھی نہیں لکھیں گے. اچھا، اور ایک اور میں بتاتی ہوں آپ کو مزے کی بات، وہ یہ کہ جب آپ کا مرکزی خیال ختم ہو جائے نا تو آپ نے ایک عدد شعر لکھنا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ آپ حمد لکھ رہے ہیں تو حمد کا ظاہری بات ہے حمد میں آپ کے پاس اشعار وغیرہ ہیں، تو جب آپ حمد کا سمجھے مرکزی خیال لکھ رہے ہیں تو جب آپ کا مرکزی خیال ختم ہو جائے تو آخر میں آپ حمد کا کوئی ایک شعر لکھیں گے.
اس سے چیکر کے اوپر بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ بہت اچھے سے تیاری کر آیا، تو پھر وہ آپ کو پورے نمبر دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا مین مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مین مقصد ہے چیکر سے نمبر نکلوانا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے خیال رکھنی ہے وہ صفائی کی رکھنی ہے. دیکھیں صفائی ویسے بھی نفس ایمان ہے، تو آپ کا جو پیپر ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے جو پیپر میں بہت گندگی مچاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کوئی سوال لکھا ہے یا کوئی لائن لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی غلط ہوگی تو بچے یوں کرتے ہیں، یوں بڑا سا کاٹا لگا دیتے ہیں. اللہ، اتنا برا لگتا ہے دیکھ کر، اور دیکھ کر کی نظر بھی نہ وہیں جاتی جہاں پہ آپ نے کاٹا ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کریں گے. اگر بائی مسٹیک ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لائن لکھی ہے یا سوال لکھا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، تو پتہ ہے کیا کریں؟ اس کو اس طریقے سے 2 لائنیں چھوٹی سی، بڑی بڑی نہیں لگائیں کہ چیکر کو پتہ چل جائے کہ آپ اسے بتا رہے کہ آپ نے غلطی کی ہے. آپ نے چھوٹی سی 2 لائنیں لگانی اور چھوٹا سا اس کے اوپر کراس ڈال دینا دونوں کناروں کے اوپر، بس. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پیپر میں غلطی کرنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اردو کا پیپر ہے، اردو ویسے بھی سب کو آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کو اردو بولنا آتی ہے، آرام سے لکھنا آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں جو نمبر لینا ہے یا پاس ہونا کسی کے لیے بھی مشکل کام نہیں ہے. مین مقصد ہے اردو میں زیادہ نمبر حاصل کرنا. اگر آپ اپنی پرسنٹیج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اردو میں زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں. ویسے پاس تو آپ آرام سے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں، زیادہ پرسنٹیج لینی ہے، تو آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اردو میں گندگی بالکل مت مچائیے گا، نہ وہ وائٹو وغیرہ کا استعمال، ریموور وغیرہ کا استعمال بالکل مت کیجیے گا. ٹھیک ہے، وائٹو تو لے کر ہی مت جائیے گا، میں بتا رہی ہوں، وائٹو پیپر میں لے کے ہی نہیں جانا ہے. اور اگر آپ ریموور وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو بھی بہت آرام سے اس کا استعمال کیجیے گا، نہ کہ بہت زیادہ گندگی سے آپ کیجیے گا. کیونکہ جو ریموور کو جب مٹا کے لکھتے ہیں نا تو اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ گہری ہوتی ہے. مطلب ریموور کے ساتھ جو پین ہوتا ہے نا وہ بہت ڈارک لکھتا ہے، دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچے نے غلطی کر کے لکھی ہوئی. دیکھیں آپ چیکر سے اپنی غلطی کو جتنا چھپا سکتے ہیں نا چھپائیں. اگر چیکر نے آپ کی غلطی دیکھ لی، وہ آپ کو ویسے نمبر کاٹ لے گا. وہ دیکھے گا بچے کو آیا نہیں، تبھی تو بچے نے غلطی کری ہے نا، تبھی وہ نمبر کاٹ لے گا. تو آپ نے بالکل بھی غلطی نہیں کرنی ہے. چیکر سے اپنی غلطی جیسے چھپا سکتے ہیں ویسے چھپائیں. خیر، ہم نے بہت باتیں کر لی ہیں، اب ہم آتے ہیں واپس سے ٹارگٹ پیپر کی طرف. اچھا، تو آپ کے پاس جو سوال نمبر 5 ہے وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 شعری اصطلاحات کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے. اب آپ کو 4 شعری اصطلاحات دی جائیں گی. ٹھیک ہے، جن میں سے آپ نے کسی 2 کی تعریف کرنی ہے اور ساتھ میں مثالیں بھی دینی ہیں. اور یہ جو سوال آپ کے پاس آئے گا یہ 6 نمبر کا ہوگا، یعنی کہ جو ایک شعری اصطلاحات آپ کے پاس ہوگی وہ 3 نمبر کی ہوگی، اور 2 آپ کے پاس کتنی ہو گئی؟ 6 نمبر کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن شعری اصطلاحات کی تعریف کرنی ہے. اب میں نے آپ کے پاس کچھ شعری اصطلاحات لکھی ہیں، آپ اگر صرف انہی کی تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کیا یہ جو شعری اصطلاحات والا پورشن ہے یہ بھی آرام سے ہو جائے گا. اب یہ جو شعری اصطلاحات آپ کے پاس ہیں یہ ہے مقطع، مطلع، ردیف، تخلص، تشبیہ، قافیہ، مخمص، مثنوی، بند اور کنایہ. ٹھیک ہے، آپ صرف انہی کی پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ انہی میں سے آئے گا اور آپ کا سوال نمبر 5 بھی آرام سے ہو جائے گا. اب ذرا آپ دیکھیں سوال نمبر 5 میں آپ کے پاس یا لکھا ہوا آئے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یا تو آپ شعری اصطلاحات کر لیں یا آپ اصناف ادب کر لیں. اب میں پیپر پیٹرن والی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس جو شعری اصطلاحات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یا اصناف ادب کیا ہوتی ہیں اور آپ نے کون سی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اور ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ پیپر پیٹرن والی ویڈیو کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ آپ لوگ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ان دونوں میں سے شعری اصطلاحات کرنی یا اصناف ادب کرنی ہے. ٹھیک ہے، پیپر میں بیٹھ کے مت سوچیے گا یہ کروں یا یہ کروں، ابھی سے آپ سوچ لیں اور آپ نے کسی ایک کی ہی تیاری کرنی. اچھا، اب آپ کے پاس یہ جو اصناف ادب ہے ٹھیک ہے وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، بس آپ انہی کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ یہ آرام سے ہو جائے گا. اب آپ کے پاس اصناف ادب میں غزل، مرثیہ، ناول، سفرنامہ، تخلص. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے. یا تو آپ یہ والی کریں یا آپ یہ والی کریں، یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ان دونوں میں سے آپ جون سی کرنا چاہیے، لیکن کرنی کوئی ایک ہی ہے. تو ابھی سے آپ جو تیاری سٹارٹ کریں گے تو آپ کسی ایک کی ہی کریں. ٹھیک ہے، یا تو آپ یہ والا پورشن سٹارٹ کریں گے یعنی کہ شعری اصطلاحات یا پھر اصناف ادب، بس. تو ابھی سے آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، اگر آپ اس کی اور زیادہ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 ایئر کا استعمال کر سکتے ہیں. 10 ایئر کے اندر مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میں اصناف ادب والا پورشن کروں، یہ زیادہ آسان ہے، تو آپ 10 ایئر میں دیکھیں جتنی بھی اصناف ادب ہیں تو آپ ان سب کی تیاری کر لیں، تو آپ آرام سے یہ والا پورشن ہو جائے گا آپ کا بالکل مزے سے، اور چیکر آپ کو پورے نمبر دے دے گا آرام سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں چھٹے سوال کے اوپر. تو آپ کے پاس جو سوال نمبر 6 ہے اس میں بھی دیکھیں آپ کے پاس چوائس آتی ہے، دیکھیں چوائس سے بڑی ہیں آپ کے سوال میں ویسے. اچھا، آپ کے پاس جو سوال نمبر 6 ہے اس میں آپ کے پاس 2 پورشن ہے یعنی کہ الف اور بے.
تو الف والا جو ہے اس میں آپ کے پاس چوائس آتی ہے، جبکہ بے آپ کو لازمی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر آپ کے پاس دو پورشن ہے، الف اور بے کر کے، اور آپ نے دونوں کو ہی اٹینڈ کرنا ہے۔ الف میں آپ کے پاس چوائس آتی ہے، بے میں نہیں آتی۔ اب ذرا دیکھیں، اور یہ سوال نمبر 6 کا آپ کے پاس الف ہے، اس میں چوائس ہوگی۔ اچھا یہ ہے کیا؟ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ اب آپ کو کچھ الفاظ دیے جائیں گے جن کی آپ نے تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی میں نے لکھ دی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ جملہ اسمیہ، اسم مصغر، مبتدا اور خبر، مرکب ناقص، روزمرہ یا سابقے اور لاحقے، ٹھیک ہے، ان کی آپ تعریف کریں یا آپ یہ جو یا والا پورشن ہے یہ اٹینڈ کر لیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یا والا پورشن کرنا ہے۔ آپ الف نہیں کریے گا، الف میں آپ کے پاس جو یا کر کے آئے گا نا، یعنی کہ یہ آپ کریے گا۔ اچھا اس میں بھی نا اب دو سوال آپ کے پاس آئیں گے، دیکھیں ذرا۔ یا تو اس میں آتا ہے درجہ ذیل لفظوں میں سے مترادف کے جوڑے بنائیں، ٹھیک ہے، آپ کو یا تو مترادف کے جوڑے بنانے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو سابقے اور لاحقوں کو الگ الگ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تو تمام گرامر کا پورشن ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس آئے گا یا کر کے، تو دونوں ہی جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں بات کروں الفاظ مترادف کے جوڑے بنانے کی، تو اس میں آپ کو الفاظ بھی دیے جائیں گے مترادف بھی، ٹھیک ہے، اور بس آپ نے ان کو کیا کرنا ہوگا، اس طرح بیچ میں لائن کھینچ دی ہوگی اور آپ نے ایک سائڈ پہ لکھنا ہوگا الفاظ اور دوسری سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہوگا مترادف، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں میرے سے صحیح لکھا نہیں جا رہا، آپ اگنور کریں، بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو ایک سائڈ پہ آپ نے الفاظ لکھنا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو مترادف، الفاظ مترادف۔ اچھا الفاظ بھی دیے جائیں گے، مترادف بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس ہے عکس، تو عکس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سایہ۔ قیمتی، قیمتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نایاب۔ خواہش مطلب تمنا۔ مشکل مطلب دشوار۔ آپ نے ہر الفاظ کے ساتھ اس کا مترادف لکھنا ہے، یا تو اس طریقے سے آئے گا اور یا پھر آپ کے پاس سابقے اور لاحقے لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے آپ کو سابقے اور لاحقے بتا بھی دیے کہ یہ والے سابقے اور لاحقے آئیں گے، داغدار، شکر گزار، بد نصیب، پائیدار یا لا علاج۔ اچھا اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں، یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں، یہی والے آئیں گے، بس آپ کو پتا ہونا چاہیے سابقے کیا ہوتے ہیں یا لاحقے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیے جائیں گے لکھے ہوئے، سابقے بھی آپ کو دیے جائیں گے، لاحقے بھی۔ آپ نے اسی طرح کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، آپ نے بیچ میں لائن کھینچنی ہوگی، ایک طرف آپ نے لکھنا ہوگا سابقے اور دوسری طرف آپ نے لکھنا ہوگا لاحقے۔ پہ آپ نے سابقوں کو لکھنا ہے، ایک سائڈ پہ آپ نے لاحقوں کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ سابقہ ہے یہ لاحقہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی اگر کہیں سے بھی آئے گا تو آپ آرام سے کر لیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں کہ سابقے کیا ہوتے ہیں، لاحقے یا گرامر میں کسی بھی چیز کے اوپر آپ چاہتے ہیں میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، تو میں آپ کے لیے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گی، صحیح ہے۔ اچھا تو آپ کو اب سمجھ آ گئی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس جو سوال نمبر 6 ہوگا تو اس میں آپ نے الف والا پورشن نہیں کرنا، الف میں جو آپ کے پاس یا کر کے آئے گا یعنی کہ یہ والا پورشن یہ اٹینڈ کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آتے ہیں سوال نمبر 6 کے بے کی طرف۔ تو مندرجہ ذیل میں سے کسی 4 الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو کچھ الفاظ یا محاورے یعنی کہ ایڈیمز وغیرہ دیے جائیں گے اور آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ یہ بھی انتہائی کوئی آسان کام ہے، اس میں جملے آپ کو بنانے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو ٹوٹل 6 عدد جملے دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 4 کے جملے بنانے ہیں، یعنی کہ یہ سوال جو ہے وہ بھی آپ کے پاس 4 نمبر کا، یعنی کہ ایک جملہ آپ کے پاس نمبر کا ہوگا، لیکن ایک نمبر امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے 9 میں اپنی پرسنٹیج بنانی ہے تو آپ کے لیے ایک نمبر امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ بہت آسان سوال ہے، میں نے آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ الفاظ و محاورات بھی لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کی تیاری کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آتا ہے تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، الفاظ کے جملے بنانا یہ انتہائی آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا تھا، سوال نمبر 6 کا آپ کے پاس یہ بے تھا جس میں آپ کے پاس چوائس نہیں، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس اب حصہ بے کے اندر 6 کے 6 سوال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان 6 کے 6 سوال کو بہت اچھے طریقے سے لکھ کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس میں حصہ بے میں پورے کے پورے 30 نمبر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دھیان کس چیز کا رکھنا ہے، اپنی رائٹنگ کا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے مین بات کا جو دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے، صفائی۔ دیکھیں صفائی نفس ایمان ہوتی ہے، اگر آپ چیکر کو بہت پیارا سا بہت خوبصورت سا پیپر پیش کریں گے تبھی جو چیکر ہے وہ آپ کو پورے نمبر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چیکر کو گندا پیپر پیش کریں گے نا، کوئی کاٹا پیٹی ہوئی ہے، بالکل اچھے سے نہیں لکھا ہوا ہے، گندے پین سے لکھا ہوا ہے، انک چھوڑی ہوئی ہے پیپر پہ، انک لگی ہوئی ہے، تو اس طرح چیکر آپ کو بالکل نمبر نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا دھیان رکھنا ہے، صفائی، آپ کے پیپر میں صفائی ہونی چاہیے، صاف ستھرا سا آپ لکھیں گے۔ دوسری بات آپ کی رائٹنگ پیاری ہونی چاہیے۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ جو رائٹنگ ہے نا اس کو اپنی پھول بوٹیوں کی طرح بنا دیں، مطلب دیکھیں میں نے اکثر بچوں کو دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، یوں سین کو لکھتے ہیں اور یہ گھما دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
या तो यूं करके यूं पूरा घुमा देंगे, अलिफ लिखेंगे यूं लाइनें खींच देंगे। तो देखें ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चेकर को सादा राइटिंग पसंद होती है, मतलब कि सादे से मुराद है सफाई, मतलब सफाई लानी है, इस तरह नहीं मिला मिला के लिख दें, चेकर को समझ ही ना आए लिखा क्या है आपने। और दूसरी बात, अपने नुक्तों का बहुत ध्यान रखिएगा, लिखा उन्होंने यहाँ होता है, नुक्ते उनके यहाँ जा रहे होते हैं, भाई ऐसा मत कीजिएगा, जहां लिखा है वही नुक्ते डालिएगा, उसके करीब ही। अल्फाज को मिला मिला के नहीं लिखेगा, सफाई के साथ लिखेगा, ठीक है, तभी चेकर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ठीक है, चेकर को आप जितनी खूबसूरती के साथ पेपर देंगे ना, वो भी आपको उतनी ही खूबसूरती के साथ देगा। मतलब बताओ, अगर आप चेकर का दिल खुश करेंगे ना, मतलब इतना अच्छा से पेपर दे कि चेकर आपको पेपर दे के बोले वाह क्या लिखा है बच्चे ने, ठीक है, तभी वो आपको ऐसे नंबर देगा कि रिजल्ट आने के बाद कहेंगे वाह चेकर ने मुझे क्या नंबर दिए हैं। ठीक है, तो जब आप चेकर को इस तरह का पेपर देंगे ना, तभी चेकर आपको अच्छे नंबर देगा। सही है, तो ध्यान रखें अपनी राइटिंग का, खूबसूरत सी राइटिंग में लिखें। अच्छा, दूसरी बात, कट मार्कर का इस्तेमाल करें। देखिए अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए, 9 क्लास एक बड़ी क्लास होती है। ठीक है, बोर्ड का पेपर आप लोग देंगे पहली दफा, तो आप लोगों के पास कट मार्कर्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो कट मार्कर का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आप जितनी भी हेडिंग्स डालेंगे वो कट मार्कर से डालिएगा। ठीक है, पॉइंटर भी आपके पास होना चाहिए, ब्लैक पॉइंटर, लेकिन आप ब्लैक पॉइंटर से ना हेडिंग मत डालिएगा, हेडिंग के लिए ना आप कट मार्कर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जरा अब हम आते हैं हिस्सा जीम पे। तो हिस्सा भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो हिस्सा जीम हमारे पास है बयानिया सवालात के जवाबात। इसमें आपको टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे, और हिस्सा जीम जो आपके पास है, ये आपके पास टोटल 30 नंबर का है। ठीक है, 30 नंबर का ही आपके पास हिस्सा बे था, और हिस्सा जीम भी आपके पास टोटल 30 नंबर का है। हिस्सा जो बे था उसमें आपके पास टोटल 6 सवाल थे, जबकि हिस्सा जी में आपके पास टोटल 4 सवाल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हर सवाल के सेम नंबर नहीं है, जैसे कि आपके पास पहला सवाल जो होगा हिस्सा जीम का वो 8 नंबर का है, दूसरा 6 का, तीसरा भी 6 का, और आखिरी 10। ठीक है, तो अलग अलग नंबर है, तो आपने ध्यान रखना है कि किसके कितने नंबर हैं। अब जो आपके पास हिस्सा बे का आखिरी सवाल था वो सवाल नंबर 6 था, और जीम से सवाल नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपके पास 7वां सवाल यानी कि हिस्सा जीम का पहला सवाल है, सियाको सब्बाक के हवाले के साथ मुंदरज झेल इबारत की तशरीह सलीस और बा मुहावरा जबान में कीजिए। अब ये है क्या, अब आपको इसमें एक इबारत दी जाएगी। इबारत क्या होती है? इबारत का मतलब है आपकी बुक के अंदर से जो आपका सबक का पोर्शन है, नसर वगैरह का जो पोर्शन है जहाँ आपके सबक वगैरह होते हैं, आपके सबक में से कहीं से भी 3 से 4 लाइनें उठा के दे दी जाएंगी, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसकी क्या करें, तशरीह करें। आपने उस 3 से 4 लाइनों की तशरीह करनी होगी। अच्छा, और वो तशरीह भी आपको बहुत मुश्किल नहीं करनी, मतलब सादा ज़बान में, रोज़मर्रा की ज़बान में, आम सी ज़बान में करनी है। साथ में आपने सियाक़ो सब्बाक़ का हवाला भी देना है। इसमें आपके पास देखिए चॉइस होती है, या तो आप इबारत की तशरीह करें या आप जुमलों की तशरीह करें। अब ज़रा देखिए या लिखा हुआ है, अब या तो आप ये ऊपर वाला पोर्शन अटेंड करेंगे, ठीक है, ये वाला, या आप नीचे वाला करेंगे। अब जरा देखते हैं नीचे क्या है। नीचे आपके पास है सियाको सब्बाक के हवाले के साथ मुंदरज झेल में से किसी 2 जुमलों की तशरीह कीजिए। यहाँ पे भी आपको सबक के अंदर से ही जुमले दिए जाएंगे, लेकिन वो एक लाइन पर ही होंगे, मतलब छोटे छोटे से जुमले होंगे। ठीक है, और आपने किसी 2 जुमलों की तशरीह करनी है। मतलब अगर आप सवाल नंबर 7 का ऊपर वाला पोर्शन करेंगे तो आपको कोई 3 से 4 लाइनें दी जाएंगी जिनकी आपने तशरीह करनी है, जबकि अगर आप ये नहीं करते, नीचे वाला करेंगे, तो इसमें आपको 2 जुमलों की तशरीह करनी होगी। इसमें आपके पास टोटल 5 जुमले होंगे, जिसमें से आपने 2 जुमलों की तशरीह करनी होगी। तो आप लोग अभी से डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। ठीक है, एनी टाइम पे बैठ के मत सोचिएगा पेपर में कि क्या करें क्या नहीं करें, अभी से देख लें आपने ये करना है या ये करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इबारत की तशरीह के लिए आपने किन किन सबक की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास जो पहला सबक है वो है रिश्ता नाता, दूसरा है उम्मीद की खुशी, तीसरा है बूढ़ी काकी। तो अगर आप इन 3 सबक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसी में से जो आपके पास इबारत की तशरीह आती है वो, ठीक है, वो यहीं से आएगी। तो आपका हिस्सा जीम का पहला सवाल आराम से हो जाएगा। और वैसे भी ये सवाल आपके पास 8 नंबर का, आप इसे छोड़ नहीं सकते कि हम छोड़ दें, छोड़कर आ जाए, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप ये नीचे वाला सवाल अटेंड करेंगे यानी कि जुमलों की तशरीह में, तब भी आपको मैंने 3 ही सबक लिख के दिए, यानी कि पहला आपके पास नामदी माली है, दूसरा है तीसरा है रिश्ता नाता। ठीक है, तो अगर आप इन 3 सबक की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जुमलों की तशरीह आराम से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक इबारत दी जाएगी, ठीक है, जबकि यहाँ आपको 5 जुमले दिए जाएंगे जिसमें से आपने 2 जुमलों की तशरीह करनी है।
تو اب اس میں آپ کو جو آسان لگے آپ وہ کریے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ کیا کریں تو آپ نا یہ اوپر والا کام کریے گا, ٹھیک ہے, یعنی کہ سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح, یعنی کہ آپ عبارت کی تشریح کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ آپ کے پاس 3 سے 4 لائنیں ہوں گی اور اگر آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہوگا تو آپ 3 سے 4 لائنوں کو دیکھ کر آرام سے بتا دیں گے کہ یہ کس سبق کی لائنیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ لائنیں ہوں گی نا تو اس کی تشریح کرنا بھی آسان ہوگا. جبکہ یہ جو نیچے والا کام ہے نا, یعنی کہ جس میں یہ پر آپ کو 5 جملے دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 2 جملوں کی تشریح کرنی, مطلب جس میں نا دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جملہ کہاں سے لیا گیا ہے, تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اوپر والا ہی کر لیں. اب آپ کے پاس سوال نمبر 8 ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے پاس ہے اپنے دوست کے نام خط لکھیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے دوست کے نام یا پھر بھائی کے نام ایک خط لکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دوست کے نام آئے یا بھائی کے نام آئے بات ایک ہی ہوتی ہے, خط خط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر بھی نا آپ کے پاس یا لکھا ہوا آئے گا چوائس, ٹھیک ہے. اس کے اندر نا مطلب 9 کلاس کی اردو میں چوائس بہت زیادہ ہے, تو یہ چوائس اچھی بھی ہے بری بھی ہے, مطلب اتنا دیکھ کر نا بندے کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے. تو اچھا بھی ہے کہ چلو چوائس ہے, بندہ یہ چھوڑ کے یہ کر سکتا ہے, اور مسئلہ بھی ہے کتنی زیادہ چوائس دے کر. خیر بہرحال, یا آپ خط لکھیں گے یا پھر آپ کسی اخبار کے مدیر کے نام مراسلہ لکھیں, تو آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اوکے, اب میں ذرا آپ کو ٹاپکس بتاتی ہوں کہ آپ نے خط کے لیے کن کن ٹاپکس کی تیاری کرنی ہے. تو پہلا آپ کے پاس ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی قومی اتحاد میں پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اپنے دوست کے نام نے خط لکھیں گے جس میں آپ اسے بتائیں گے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے یا خوشحالی وغیرہ ہے نا وہ قومی اتحاد میں پوشیدہ ہے. دوسرا آپ کے پاس ہے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مدعو کرنا. آپ اپنے دوست کو بلائیں گے, وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے. تیسرا آپ کے پاس ہے کراچی میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے طلبہ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے دوست کو خط لکھیں گے کراچی میں نا صفائی کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, تو اس کو بہتر بنانے کے لیے جو طلبہ ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ 3 ٹاپکس ہیں. اگر آپ ان 3 ٹاپکس کی بہت اچھے سے تیاری کر لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا یہ خط والا کام آرام سے ہو جائے گا اور آپ آرام سے 6 نمبر حاصل کر لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سوال آپ کے پاس 6 نمبر کا ہے. اب میں نے آپ کو مراسلے کے لیے بھی ٹاپکس بتائے ہیں. تو مراسلے کے لیے آپ کے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جس میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ٹریفک کی بے قاعدگیوں سے متعلق مسائل کی جانب توجہ دلائیں, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے پاس ہے پاکستان میں بجلی اور گیس کی کمی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے چند تجاویز دیجیے. تو مراسلے کے لیے آپ کے پاس 2 عدد ٹاپکس ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کی تیاری کر لیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ سوال نمبر 8 میں کیا کریں, یعنی کہ خط لکھیں یا پھر مراسلہ لکھیں, تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ مراسلہ بالکل بھی نہ لکھیں, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں لکھیں, آپ خط کی تیاری کر لیں. خط جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہ آپ آرام سے کر لیں گے اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ خط کر لیں, آپ مراسلے کی طرف نہ جائیں, نہ تو آپ مراسلے کے ٹاپکس کی تیاری کریں نہ آپ اسے دیکھیں, آپ ایک ہی چیز کی تیاری کر لیں, خط کی, اور یہ آپ نے ابھی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں پہلے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو 8ویں سوال میں آپ کیا اٹینڈ کریں گے, آپ خط لکھیں گے, مراسلہ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. تو خط لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ آرام سے 6 نمبر حاصل کر لیں گے. اب ذرا ہم آتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف. تو جو سوال نمبر 9 آپ کے پاس ہے وہ ہے مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے. مزے کی بات بتاؤں, اس میں بھی چوائس ہے, مطلب ہے نا یہ 9 کلاس کا پیپر بہت زیادہ چوائس والا. اچھا, اب ذرا دیکھتے ہیں چوائس کس چیز میں. یا تو آپ کیا کریں, آپ کو کوئی 4 عدد اشعار دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے کسی 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے, ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے جو شاعر ہوگا اس کا ایک مختصر سا تعارف بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ یہ سوال کر لیں یا چوائس میں آپ کے ساتھ جو سوال آ رہا ہے یعنی کہ نظم کے عنوان اور شاعر کے حوالے کے ساتھ مندرجہ ذیل جزو کی تشریح کیجیے. اس میں آپ کو کیا دیا جائے گا, اس میں آپ کو ایک جز دیا جائے گا یعنی کہ ایک بند دیا جائے گا, اور وہ کس کا ہوگا, وہ ہوگا نظم کا. اچھا, اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں یہ سوال آتے کہاں سے. دیکھیں جو سوال نمبر 9 ہے اس میں یہ جو اوپر والا ہے نا یعنی کہ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح, تو یہ جو اشعار والا آپ کے پاس سوال ہے یہ آپ کو دیا جائے گا غزلیات کے پورشن میں. آپ کی بک کے آخر میں غزلیات کے پورشن ہے, وہاں پہ کافی سارے غزلیں ہیں نا, تو یہ اشعار کی تشریح غزلیات میں سے آتی ہے. اچھا, اب ذرا نیچے آئیں. یہ جو آپ کے پاس ہے یہ بند کی تشریح, یہ کہاں سے آتی ہے, یہ آپ کے پاس آئے گی نظموں کے پورشن سے. آپ کے پاس نظموں کا پورشن ہے نا, یعنی کہ سبق کے بعد آپ کے پاس نظموں کا پورشن اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس کافی ساری نظمیں ہیں. تو یہ جو بند کی تشریح آئے گی یہ نظموں میں سے آئے گی. ابھی میں نے آپ کو صرف یہ بتایا یہ آتی کہاں سے ہے, کیونکہ اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آتی کہاں سے ہے, تو میں نے سب سے پہلے سوچا آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ آتی کہاں سے.
تو اب آپ کے پاس اشعار کی تشریح کے لیے آپ کے پاس جو شاعر ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن شاعر کے اشعار کی تشریح کرنی ہے. تو پہلا آپ کے پاس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے, یہ ان کا پورا نام ہے مرزا غالب کا. اچھا, دوسرا آپ کے پاس ہے ادا جعفری, اور تیسرا آپ کے پاس ہے میر تقی میر. ٹھیک ہے, اگر آپ ان تین شاعر کے اشعار کی تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو پورشن ہے یعنی کہ سوال نمبر یہ جو 9 ہے یہ آپ کا آرام سے ہو جائے گا, اور اس میں آپ پورے کے پورے یعنی کہ 6 نمبر حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ کیا کریں, تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. مجھے پتا ہے اکثر بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں اتنی زیادہ چوائس دیکھ کر کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کریں. آپ نا سوال نمبر 9 کے اندر آپ یہ والا پورشن کریں گے. جی ہاں, اشعار کی تشریح. آپ اشعار کی تشریح کریں. یہ جو ہے نا نظم کی تشریح, یہ والا آپ بالکل نہیں کریں, کیونکہ نا نظم کی تشریح میں چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس. مطلب آپ کو کسی بھی نظم میں سے نا ایک بند اٹھا کر دے دیا جائے گا, کوئی سی بھی نظم ہوگی. خیر اب تو ریڈیوس ہو چکا ہے, تو اب آپ کے پاس صرف 2 ہی ہیں, یعنی کہ حمد اور نعت وغیرہ. بٹ پھر بھی آپ یہ مت کریں, بند کی تشریح کرنا مشکل کام ہوتا ہے, اور اس میں نا آپ کو ہر بند پر پوری توجہ دینی ہوگی. آپ کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہوتی, مطلب آپ کے پاس جو بھی بند آئے گا آپ نے اسی کی تشریح کرنی ہے. جبکہ اگر آپ کریں گے اشعار کی تشریح تو اس میں آپ کو چوائس ملے گی, مطلب آپ کو کوئی 4 اشعار دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے صرف 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں جانتی ہوں اب آپ سوچیں گے کہ بھائی ہم اشعار کی تشریح کیسے کریں گے, اشعار اتنے سارے ہیں, ہم کیسے پہچانیں گے بھلا کہ یہ کس شاعر کا ہے. اب میں آپ کو دیتی ہوں ایک بہت ہی پیاری سی ٹپ. اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی تمام پریشانی کا حل ہے میرے پاس. ہم آتے کام پر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اشعار کو کیسے بچانا. اب آپ ذرا دیکھیں, آپ کو اسکرین پر مرزا غالب, ٹھیک ہے, جن کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب, ان کی غزل نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. ٹھیک ہے, ذرا دیکھیں, آپ کو غالب کی غزل کے آخر میں ردیف نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ردیف کیا ہوتی ہے؟ جو غزل کے آخر میں آتی ہے. ہر غزل کے آخر میں نہیں آتی, لیکن یہ غزل کے ہر اشعار میں سیم ہوتی ہے. صحیح ہے. اب ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب ذرا نیچے والی لائن میں آئے, اس میں بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. آخر میں کیا ہے, کیا ہے. دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ غزل کے اندر نا 2 شعر کر کے دیے ہوئے ہیں. غزل کے شعر کی دوسری لائن کو دیکھیں, خریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے, تو اس کے آخر میں بھی کیا ہے. جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے, تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اب آپ نے غور کیا کہ غالب کے ہر شعر کے آخر میں آ رہا ہے کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے, وہ بھی سوالیہ نشان کے ساتھ. تو اب آپ جب بھی بہت ساری غزلوں کو دیکھیں گے تو آپ سب سے پہلے ان کے آخر میں جائیں گے اور ان کے آخر میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے. جو بھی لکھا ہوا ہوگا تو اس سے آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ کس کی غزل ہے. تو اب میں بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. اب آپ یاد رکھیں کہ مرزا غالب کی غزل کے آخر میں آتا ہے کیا ہے, وہ بھی سوالیہ نشان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں ذرا ادا جعفری کی غزل پر. تو ادا جعفری کی غزل کے آخر میں دیکھیں کیا ہے, ہی آئے, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے. تو آخر میں کیا ہے, ہی آئے. اسی طرح آپ ذرا دوسرے شعر میں دیکھیں, اس میں کیا لکھا ہے, ہی آئے. تیسرے میں دیکھیں, ہی آئے. چوتھے میں ہی آئے. پانچویں میں ہی آئے. سب میں کیا لکھا ہوا ہے, ہی آئے, ہی آئے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ یاد رکھیں گے کہ ادا جعفری کی غزل کے اندر آتا ہے ہی آئے. اچھا, اسی طرح آئیں ذرا میر تقی میر کی غزل کے اوپر. ایرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو میر تقی میر کی غزل کے آخر میں کیا آ رہا ہے, کر چلے. نیچے دیکھیں, کر چلے, کر چلے, کر چلے, کر چلے. تو آپ یاد رکھیں گے کہ میر تقی میر کی غزل کے آخر میں آتا ہے کر چلے. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے کہ میر تقی میر کی غزل کے آخر میں آتا ہے کر چلے, غالب کی غزل کے آخر میں آتا ہے کیا ہے, جبکہ جو ہمارے پاس ادا جعفری ہیں ان کی غزل میں آتا ہے ہی آئے. تو اگر آپ اس طریقے سے یاد رکھیں گے تو پیپر میں جب بھی آپ کے پاس شعر لکھے ہوئے آئیں گے تو آپ دیکھتے سار پہچان لیں گے کہ یہ کس کا شعر ہے. اب ذرا نا میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتی ہوں. غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے نا, جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, وہ شعر چکر کبھی بھی نہیں دیتا ہے. جی ہاں,
غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی کہ اپنا نام استعمال کرتا ہے نا، وہ شعر چیکر امتحان میں نہیں دیتے ہیں. جیسے کہ آپ ذرا دیکھیں میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. دیکھیں اس کے اندر جو پہلی لائن میں استعمال ہو رہا ہے میر. دیکھیں بچے تو فوراً دیکھ کے پہچان لیں گے نا، میر لکھا ہوا ہے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ میر تقی میر کی غزل ہے. تو چیکر چلاک ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہ شعر کبھی نہیں دیں گے جس میں کیا کرا شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے. اس کی آپ تیاری مت کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو سمجھایا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے بڑی محنت سے سمجھایا. اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ لائک کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمنٹ تو آپ لازمی کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا سمجھایا ہوا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے شعر کا پورشن کیسے کرنا ہے، کیسے شعر کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، کون سا شعر کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نظم کے بند کی تشریح نہیں کیجیے گا، آپ اشعار کی تشریح کیجیے گا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آخری سوال کے اوپر. ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، جو کہ ہے مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر کم از کم 2 صفحات پر مشتمل مضمون لکھے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، مضمون لکھنا ہے، وہ بھی 2 پیج کا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، مضمون لکھنا ہے اور وہ بھی 2 پیج کا. اور یہ جو مضمون آپ کے پاس آئے گا یہ آپ کے پاس 10 نمبر کا ہوگا، یعنی کہ آپ کا ایک پیج 5 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ذرا پھر دیکھیں. یہاں بھی آپ کے پاس چوائس آئے گی، ہے نا، بہت زیادہ چوائس دی گئی ہے. یا تو آپ مضمون کریں یا پھر آپ کریں کسی ایک شخصیت کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے بیان کریں. آپ کو 2 عدد شاعر یا مصنف دیے جائیں گے اور آپ نے ان کے حالات زندگی کے اوپر یا ادبی کارناموں کے اوپر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں ابھی سے ہی، آپ نے یہ والا پورشن تو بالکل بھی نہیں کرنا، کٹ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ آپ تبھی کریے گا جب آپ بڑی کلاس میں آ جائیں گے، مطلب جب آپ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر وغیرہ میں جائیں گے تبھی آپ یہ کریے گا، تبھی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ مت کیجیے گا. ابھی آپ نارمل کیا کریں گے، آپ مضمون کریں گے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا، مضمون کے لیے میں نے ٹاپک لکھ دی ہیں. پہلا آپ کے پاس ہے پاکستان کے مسائل اور طلبہ کی ذمہ داریاں. دوسرا ہے کتب خانوں کی اہمیت. تیسرا ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور چوتھا ہے محنت کی عظمت. پانچواں آپ کے پاس ہے موبائل یا انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات. اور آخری آپ کے پاس ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی. اگر آپ ان تمام مضمون کی بہت اچھے سے تیاری کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ انہی میں سے آئے گا. آپ کا سوال نمبر 10 بھی آرام سے ہو جائے گا اور چیکر آپ کو آرام سے 10 نمبر دے دے گا. ٹھیک ہے، لیکن دھیان کس کا رکھیں گے، صفائی کا، گندگی مت مچائیے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات بتاتی ہوں میں آپ کو. دیکھیں آپ لوگ ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ان کو بہت زیادہ پیسے دے کر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں کا ماحول آپ کو بہت اچھا دیتے ہیں. آپ کو ٹیبلز وغیرہ پہ بٹھاتے ہیں، بہت پیاری سی ڈیکوریشن وغیرہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو سرو کیا جا رہا ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تبھی آپ ریسٹورینٹ وغیرہ میں بہت زیادہ پیسے بھی دے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ بات کریں کس کی، ڈھابے وغیرہ کی، تو وہاں پر آپ کبھی بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں دیتے کیونکہ وہاں کا ماحول اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، وہاں کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں ریسٹورینٹ وغیرہ میں، تو وہاں آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، خوبصورتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے. تبھی آپ وہاں پہ آرام سے بہت سارے پیسے بھی دے کے آ جاتے ہیں. لیکن اگر ڈھابے والے آپ سے زیادہ پیسے مانگے، آپ کبھی نہیں دے کر آئیں گے کیونکہ وہاں کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو مین مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ چیکر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت پیاری پریزنٹیشن کے ساتھ اپنا اردو کا پیپر پیش کریں گے تو چیکر بھی آپ کو زیادہ نمبر دینے سے نا بالکل بھی گھبرائے گا نہیں، آرام سے نمبر دے دے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہیں کیا کریں، گندا پیپر دیں گے، گندگی مچائیں گے، رف رف کام کریں گے، ٹھیک ہے، انگرا دی، کبھی کچھ کر دیا، تو کاٹا پیٹی مچا دی، تو چیکر آپ کو نمبر نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ خوبصورتی کے ساتھ پیارا سا نیٹ اینڈ کلین اور خوبصورت سی پریزنٹیشن کے ساتھ پیپر دیں گے تو چیکر بھی آپ کو ایسے ہی پیارے پیارے نمبر دے دے گا. تو دھیان رکھیے گا اپنی رائٹنگ کا کہ آپ کی رائٹنگ صاف ستھری ہونی چاہیے اور آپ کا پیپر نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو لاسٹ میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے مضمون اٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو نیچے والا ہے یعنی کسی شخصیت کے حالات زندگی یا ادبی کارنامے، تو یہ والا آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ مضمون کا پورشن اٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.